बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफ़र एक्सप्रेस के होलनाक वाक़े के हवाले से हम आपको बताएंगे आज कि ऐनी शाहिदीन ने वहाँ पर क्या देखा, क्या सूरत हाल थी, हमलावरों ने क्या कहा उन्हें और उसके बाद उनके साथ क्या वाक़यात हुए, वहाँ पर वाक़या कैसे हुआ, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है और क्या मुश्किलात ऑपरेशन में पेश आ रही हैं, कब तक ऑपरेशन कंक्लूड होने का इम्कान है, ये बात करेंगे। तीसरा, ये भी बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा इंडियन अकाउंट से किया जा रहा है, इस हवाले से इस पर भी बात करेंगे कि हर तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और सोशल मीडिया को प्रॉपर वेपन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। कैसे प्रमोट किया जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनका बाकायदा तौर पे उनका कंटेंट आपके सामने पहले आता है, उसकी क्या वजह है, ये भी बात करेंगे। और उसके अलावा आखिर में हम ये बात करेंगे कि इस मसले का हल क्या है। आखिर इस बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट हो रही है, इसमें आलमी ग्रेड गेम भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें क्या करना है, सियासी क़यादत को क्या करना है, अफवाज और इदारों को क्या करना है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताएं कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, अफसोसनाक वाक़या जो है उसको तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं। जो कल ट्रेन 9 बजे चली थी सुबह कोयटा से और वो बोलान के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों ने BLA के उसको रोका और आखिरी जो उसके मैंने आपको बताया था कि 17 के करीब सुरंगें हैं वहाँ पर, बोलान के करीब हाइट है और वो कोई सतह समंदर से, वैसे वो इलाका 500 फुट के ऊपर है लेकिन वो जगह जो है कोई 5000 फुट ऊपर हो जाती है और उस पर सड़क का कोई रास्ता नहीं है। कोई 15 किलोमीटर तक सड़क का कोई रास्ता नहीं है, साथ नीचे दर्रा है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं और दरमियान में वो जगह है और नीचे नदी है। तो वहाँ पर एक्सेस के भी बहुत मसाइल हैं, तो और सिग्नल भी कोई नहीं थे, तो इसीलिए उस जगह को मिलिटेंट्स ने चुना है। दोनों पहाड़ों से, दोनों साइड से आए हैं और वहाँ पर हमला किया है। 450 से ज़्यादा मुसाफिर उसमें सवार थे। अब तक की जो इतलात हैं उसमें कोई 200 के करीब मुसाफिर जो है वो उन्होंने कुछ रिलीज़ किए हैं, कुछ को बाजियाब कराने का दावा किया जा रहा है और उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, कुछ बलोची लोग भी हैं, मकामी लोग भी हैं और कुछ बुज़ुर्ग भी थे जिनको रिहा कर दिया गया। बाकी लोगों को अभी तक यरगमाल बना के रखा गया है। इतलात आ रही हैं कि इनको ट्रेन के अंदर रखा गया और कुछ इतलात के मुताबिक इनको सुरंगों के अंदर रखा गया। इतलात का वहाँ से फ़्लो भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से, हमारे नुमाइंदों से, तो उन्होंने जो वहाँ के मनाजिर बताए हैं वो बड़े खौफनाक हैं और बड़े तशवीशनाक हैं। लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलकर जो निकले हैं, जिनको छोड़ा गया है और जो रिहा करवाए गए हैं वो निकले हैं। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के इतलात के मुताबिक 17 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया जा चुका है और जो है वो 155 का फिगर आ रहा था कि लोगों को बाजियाब कराया गया, लेकिन जो मिलिटेंट्स का दावा है वो कह रहे हैं कि 214 लोगों को छोड़ा जा चुका है। तो ज़ाहिर है अभी इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन भी बाकी है। जो अभी सूरत हाल है वो जो वहाँ पे हुआ, वाक़या कैसे हुआ, उस पर ऐनी शाहिदीन ने बताया है रिपोर्टर्स को कोयटा पहुंचकर, जिनको या उस इलाके में जो थोड़ा कुछ आगे पहुँचे, उन्होंने बताया कि जी जब वो ट्रेन पहुँच रही थी तो उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलें। तो हमने सोचा कि ट्रेन के अंदर ही फोत होने से बेहतर है कि हम बाहर निकलें। पहले सोचा कि हम ट्रेन के अंदर ही नीचे छुप जाएं। फायरिंग जब शुरू हुई तो सीटों के नीचे लोग छुप गए और लेकिन जब वो अंदर बंदे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी आप बाहर निकले वरना हम डब्बे को आग लगा देंगे। तो हमने सोचा कि अगर हम अंदर ही मारे जाएं इससे बेहतर है कि हम बाहर निकल जाएं। फैमिली के साथ हम बाहर निकल गए। जो एक ऐनी शाहिद हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि खौफनाक दास्तान जो उन्होंने सुनाई, उन्होंने कहा कि पनीर रेलवे स्टेशन से चंद दूर की मसाफत तय की तो एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई जिससे ट्रेन जो है वो लरज़ उठी। धमाके के फ़ौरन बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ आई। लोग जो है वो अपनी लेट गए नीचे ताकि फ़ायरिंग से बच सकें और जान बचाने के लिए मुसाफिर बसों के सीटों के नीचे छुप गए। फायरिंग का सिलसिला रुका तो मुसल्लह अफराद जो है वो ट्रेन में बाकायदा दाखिल हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतरने का कहा, जिस पर एक बंदे ने कहा कि मैं अपनी फैमिली के हमरा ट्रेन से उतर गया। इस वक्त मैंने सोचा कि अगर अंदर आकर उन्हें मारना शुरू किया तो हम क्या करेंगे। इस ख्याल को ध्यान में लाते हुए अपने फैमिली के साथ ट्रेन से उतर गया। ट्रेन से उतरने के बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया और कहा कि पीछे मुड़कर देखा तो गोली मार देंगे। यानी उन्होंने कहा फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देख सके थे। बहुत बड़ी तादाद थी, कहा जा रहा है उनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, बम थे, गोलियां थीं और सुइसाइड अटैक करने वाले लोग भी उनके साथ थे और यानी ठीक ठाक बड़ी तादाद में मूवमेंट हुई है। ये बहुत बड़ी एक हमला था जो किया गया है। और एक ऐनी शाहिद ने मीडिया को वाक़े में बताया कि मुसल्लह अफराद ट्रेन में दाखिल हुए, मुसाफिरों को कहा कि डब्बा खाली कर दो, हम इसे जलाएंगे। फिर वहाँ से निकलें और सोचा कि वहाँ भी मरना है, यहाँ भी मरना है। हमलावर ने हमें कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वहाँ से 4 घंटे पैदल चले और पनीर पहुँचे।
اور دیکھیں کہ اب یہ وہاں پہ صورتحال ہے، اس پر بات کی جا رہی ہے۔ ایک سیکیورٹی الرٹ بھی گردش کر رہا ہے جس میں کہا گیا کہ یہ اس بارے میں پہلے ہی سیکیورٹی الرٹ تھا کہ بولان کے قریب یہ واقعہ ہو سکتا ہے اور کوئٹہ میں بھی متعدد واقعات ہو سکتے ہیں کہ لگاتار فائرنگ کے ایک کوارڈینیٹڈ ایک حملہ کیا جائے، ایفرٹ کی جائے۔ ابھی تک جو چیزیں ان کی طرف سے ویڈیو سامنے لائی جا رہی ہیں، جو بی ایل اے کی طرف سے وہ ویڈیوز بڑی سرکولیٹ کر رہی ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ویڈیوز بڑی آسانی سے آ رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے، میری ٹائم فیڈ پہ بھی آ رہی ہیں، آپ کی ٹائم فیڈ پہ بھی آ رہی ہوں گی، کہ شاید ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور انڈین اکاؤنٹس جو ہے اس میں پیش ہیں۔ اس وقت انڈین میڈیا پہ جشن کا سما ہے، جیسے وہ ان کو بہت فیلڈ ڈے ملا ہو، اور یہ بھی انڈین ڈیموکریسی کا ایک چہرہ ایکسپوز کرتا ہے کہ آپ دہشت گرد حملے کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور دہشت گرد حملہ تو کہیں پر بھی ہو تو وہ قابل مذمت ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں قابل مذمت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ ایک جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ٹیرر آرگنائزیشن ہے بی ایل اے، آپ اس کے ایک حملے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہر ٹی وی چینل اس کو لائیو دکھا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کا طوفان ہے جو کہ انڈین میڈیا اور انڈین ہینڈل سے ہو رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اس میں کچھ پاکستان کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان جو بائے بائے اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت افسوسناک ہیں۔ آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے کسی ادارے کے ساتھ، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، آپ کی محبت ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ، لیکن اس وقت ملک مشکل میں ہے اور اس وقت ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ یہ بات نہ کریں، یہ باقی باتیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے، یہ ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور یہ ملک آپ کا بھی ہمارا بھی ہے، لیکن اس ملک کو جب زخموں میں رسا ہوا ہے تو مزید زخمی کرنے کی بات نہ کریں، اور ایسی بات نہ کریں جو دل دکھائے، کہ پہلے ہی پاکستانیوں کے دل دکھوں میں یقین کریں۔ ابھی میں مبشر زیدی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، جو جرنلسٹ ہیں، ترکی میں ہوتے ہیں، ہمارے دوست تھے، ڈان میں تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی میں آج صبح پہلی بار اپنے والدین سے پہلے دعا کرنے سے پہلی بار میں نے یہ دعا کی ہے کہ جو ٹرین میں لوگ ہیں یا مالی وہ رہا ہو جائیں، بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو سب کی یہی پوزیشن تھی، نہ نیند آ رہی ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، ایک تشویش کا عالم ہے، پریشانی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب ٹھیک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے، لیکن ایسے وقت میں ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں پروپیگنڈا کرنے کی، سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہنے کی، گالیاں دینے کی یا خوشی منانے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو منا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مخلص نہیں ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، اور لیکن وہ جگہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں کے 15 کلومیٹر تک آپ سڑک کوئی نہیں ہے، اور وہاں پر پہنچنا انتہائی مشکل ہے، چونکہ وہ جگہ اونچائی پر ہے، ملیٹنٹ اونچائی پر ہیں۔ لا انفورسمنٹ کی ظاہر ہے یہ چیلنج ہے کہ وہ نیچے سے اوپر جانا ہے انہوں نے۔ وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹرین کے جو ڈبوں کے ذریعے ٹروپس کو آگے پہنچایا گیا ہے، ایس ایس جیز کے کمانڈوز، پاک فوج کی تمام جو لوگ ہیں، جو پوری صلاحیت ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا گیا ہے اور آپریشن اب شروع کیا گیا ہے، مگر اس میں آپریشن میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جو حملہ آور ہیں انہوں نے کچھ یرغمالیوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور سوئسائڈ اٹیکر ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو سوئسائڈ والے کوئی 17 کے قریب ایسے جو سوئسائڈ بمبر تھے، جو کہ خودکش بمبار ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشن شروع کیا، ہم آگے آئے تو ہم ان کو دھماکے سے اڑا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 48 گھنٹے کا بی ایل اے نے ٹائم دیا ہے کہ جی 48 گھنٹوں میں آپ قیدیوں کا مذاکرات کریں، قیدیوں کا تبادلہ کریں، ہمارے قیدی چھوڑیں، پھر ہم ان کو چھوڑیں گے، ورنہ ہم کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو تو واصل جہنم کرے ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ وہاں ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نازک ترین آپریشن ہے اور مشکل آپریشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گھنٹوں کا نہیں، دنوں کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ابھی بھی آپریشن جاری ہے اور وہ مکمل نہیں ہوا، اور اس میں کافی چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خودکش حملہ آور سامنے ہیں، ٹرین مشکل ہے، جگہ ایسی ہے کہ ایسی جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا کہ جس میں کمیونیکیشن بہت مشکل ہے، زمینی رابطے نہیں ہیں، سڑک نہیں ہے، یہ سارے چیلنجز ابھی بھی ہیں۔ تو اس لیے دعا کی درخواست ہے کہ اس میں دعا کی جائے، اور پورے ملک کو دعا کو ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ خیر فیت سے حل ہو جائے۔ جو وہاں پہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، سویلینز ہیں، سب کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ وہ خیریت سے وہاں سے نکل آئیں۔ اب میں آنا چاہتا ہوں آخر میں کہ میں پوری رات سے سوچ رہا ہوں، نہ نیند آ رہی ہے نہ کچھ، کہ اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا کہ ہمارا ملک ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، بلوچستان ایک صوبہ ہے، اتنے پیار سے محبت سے ہم یہاں اکٹھے رہتے رہیں، تو آخر اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ اس معاملے کو پیسفلی ریزالو کر کے ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم کیا جائے۔ مسئلہ وہاں پہ کمپلیکیٹڈ ہے، انٹرنیشنل گریڈ گیم بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو ایک بی ایل اے کے جناب ہیں، انہوں نے وہاں پہ
ان کا ویڈیو میسیج آیا کہ جی چین اور پاکستان یہاں سے نکل جائے، چین کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وسائل کے حوالے سے بات نہ کرے. تو بیسیکلی ایک گریٹ گیم بھی ہو رہی ہے چین اور امریکہ کے درمیان کے منرلز جو ہے بلوچستان کے، اس پہ چین نہ آ جائے. چین گوادر ظاہر پورٹ بنائی ہے، چین اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ترقی کے منصوبے بھی شروع کیے جائیں اور ہمیں بھی یہاں رسائی اور ڈی پورٹ میں. وہ امریکہ کو نہیں قبول، تو امریکہ کو اس حوالے سے وہاں پہ وہ تشویش ہے. تو جو بات کر رہا تھا وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا BLA کا، اور وہ اس میں بڑی اچھی انگریزی میں بات کر کے کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں میسیج دے رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ چین یہاں سے نکل جائے. تو یہ چین کے ساتھ بھی ایک دشمنی ہو رہی ہے. اور یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب انہوں نے ایک دفعہ بس سے لوگوں کو نکالا تھا تو اس میں انگریزی میں کسی کا شناختی کارڈ تھا، اس کو چھوڑ دیا، باقیوں کو نہیں چھوڑا. تو گویا وہ جو دہشت گرد ہیں یہ وہ انگریزی بولنے والی آڈینس کو نہیں ناراض کر رہے، لیکن جو اردو والے ہیں یا جو پنجابی ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور جو چین ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ یعنی کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی یہ انٹرنیشنل ایک اس میں انٹرسٹ ہے یہاں پر، کیونکہ منرلز ہیں، پاکستان کا عمران کے ساتھ بارڈر ہے، ایران میں لوگوں کی انٹرسٹ ہے، اور یہاں پہ صوبے میں بھی ایک ایسے وسائل کی بھی ایک ایسی بات ہے. صوبہ تھنلی پاپولیٹڈ ہے، دور دور تک آبادیاں دور دور تک ہیں. وسائل کے حوالے سے تقسیم اس طرح ہو نہیں سکتی، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑے شہر جس طرح کے پنجاب کے شہر ہیں، سندھ کے ہیں، پشاور ہے، وہاں پر آبادی ایک ہی جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے. وہاں پہ بجلی لگانا، وہاں پر سڑکیں بنانا، ہر چیز کرنا آسان ہے. یہاں پر کرنا مشکل ہے، اور کرنا شروع کرتے ہیں تو دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں. تو اس سارے علاقے میں اس میں مسئلے میں حل کیسے اس کا نکالا جا سکتا ہے؟ تو حل بھائی جو میں سمجھ میں آتا ہے، سیاسی حل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسی قیادت کو آگے آنے دیں. اور سیاسی قیادت چاہے وہ وہاں کی مقامی سیاسی قیادت ہو، وہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں ہیں، اختر مینگل ہیں، محمد مالک ہیں، باقی لوگ ہیں، فیڈریشن کے حامی لوگ ہیں جو حقوق کی بات کرتے ہیں، جو وسائل کی بات کرتے ہیں. کم از کم وسائل کو تو تقسیم کیا جائے، حقوق دیے جائیں، کانسٹیٹیوشن کو پریویل کروایا جائے، الیکشن فری اینڈ فیئر کروائے جائیں، وہاں کی سیاسی جماعتوں کو سے کا موقع دیا جائے، اور جو بڑے سیاسی وہاں کے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے. پاکستان کے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، PTI ہے، ان کے بڑوں کو سے مشاورت کی جائے. میں دیکھ رہا تھا 2016-17 میں نواز شریف نے وہاں پہ محمد مالک کو حکومت دی، اور وہاں پر چین کے صدر آ کے گوادر میں افتتاح کر رہے ہیں، وہاں پر لوگ جا رہے ہیں، منصوبہ چل رہا ہے، لوگ پیدل جا رہے ہیں گوادر تک، لوگ یعنی گاڑیوں میں جا رہے ہیں، روڈ کو استعمال کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. آخر مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسئلہ کیوں شروع ہوا؟ ظاہر ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ سیاسی تبدیلیاں کی، سب سے پہلے جو حکومت چینج ہوئی تھی، جو 2 سال کی فیض کہتے ہیں جنرل فیض، ہماری 2 سال کی محنت ہے. محنت کہاں سے شروع ہوئی؟ نون لیگ کی حکومت بلوچستان سے ختم کی گئی تھی. وہاں پہ جا کے جناب عمران خان صاحب نے بھی حکومت ختم کرنے میں حصہ لیا، بلاول صاحب بھی وہاں تھے، سرداری صاحب بھی تھے، ان سب نے جا تختہ الٹا، اور وہاں پر کو کروایا گیا، باپ پارٹی بنائی گئی. پھر اس کے بعد وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت لائی گئی. اس دفعہ کے الیکشن میں بھی اتنی شکایتیں ہیں کہ وہاں پر جو ٹرو نمائندگی ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. جب آپ ایسا کریں گے تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ ہر چیز کا حل آپریشن سے تو نہیں ہو سکتا، نہ لا انفورسمنٹ سے ہو سکتا ہے. لوگوں کو شامل کرنا ہوگا، سیاسی جو پاکستان کے بڑے ہیں ان کو مل کر بیٹھنا ہوگا. ساروں کی کوئی APC بلائی جائے جس میں سارے بیٹھیں، اس کا حل، پائیدار حل کے لیے بات کریں. وہاں کے لوگوں کو نمائندگی ملے، ترقی میں ان کو شامل کیا جائے. اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے جائیں، لیپ ٹاپ دے رہے ہیں تو باقی لوگوں کو شامل کروایا جائے، بندوق ان کے ہاتھ سے لی جائے. جو ریڈیکلائز لوگ ہو رہے ہیں، آخر خودکش حملوں پہ آ رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجوہات کو ختم کیا جائے اور ایسا حل نکالا جائے جیسے کہ یار 9/11 کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے کوشش کی تھی کہ اپنے ملکوں میں ریڈیکلائزیشن کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ماہرین کو بلایا، کلاسز شروع کی، لوگوں سے ملے، عملی اقدامات شروع کیے، نفرت ختم کی. یہ ہمیں بھی کرنا ہوگا، اور نفرت ختم کرنی ہوگی. لوگوں کو ان کو احساس دینا ہوگا کہ وہ بھی شراکت دار ہیں، اور بڑے سیاسی لوگوں کو، پلیئرز کو میدان میں آنا ہوگا، اور جو حل وہ دیں تمام اداروں کو وہ حل ماننا ہوگا اور اس حل پہ چلنا ہوگا. یہ کولیکٹیو وزڈم اس قوم کا یوز کرنا ہوگا تاکہ یہ ملک بچایا جا سکے، اس ملک کو آگے بڑھایا جا سکے. صرف چند لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنے دیا جا سکتا، اور چند لوگوں کے فیصلے صحیح نہیں ہوتے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کرنا ہوگا. اس وقت جو چیف منسٹر ہیں ان کی کیا پاورز ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ریکنسیلیشن کے لیے کیا؟ ابھی تک کیا کیا؟ وہاں کے مقامی کوئی قوم پرستی ہو جاتے جو محمد مالک جیسے لوگ تھے، یا پھر کوئی اور لوگ تھے جو وہاں کی، جن کی جڑیں وہاں پر ہیں.
تو وہ کوئی کام بھی ایسا کرتے جس سے لوگوں میں انریسٹ ختم ہوتا، بے چینی ختم ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے یہ دہشت گرد تنہا ہو جائیں، تھوڑے ہو جائیں، بالکل کم ہو جائیں، اور ریڈیکلائزیشن کا ان کو موقع نہ ملے، لوگوں کو بیوقوف نہ بنا سکیں. اس کے لیے آپ کو سیاسی وزڈم کی ضرورت ہے، تو سیاسی وزڈم اختیار کرنا ہوگا. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. دعا گو ہیں بلوچستان کے لیے، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیں آج کا سچ.